जेड़ा इंजीनियर है ना, इंजीनियर वो जाहिल है, बदतरीन है, कमीना है, झूठा है, बेबाक है, इस सदी का सब तो बड़ा खंजीर है। आज का जो करंट अफेयर है वो हमारे मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला अल मरूफ गालियों वाली सरकार उनसे मुतल्लिक है। तो भाई अपने घर की भी खबर लो। वो कहते हैं छाननी आंखें कूजियां तेरे जो दो मोरियां ने। ये समर अब्बास साहब को जो है वो टॉन्ट कर रहा है और उनको कह रहा है गालियों वाली सरकार। और तुम कौन सा जो है वो इल्मी सरकार हो? तुम भी तो गालियों वाली, फफ्तियों वाली, इफ्तराआत वाली और सूखियाना जुबान वाली सरकार हो। मैं जिम्मेदारी दे नाल कहंदा पिया, ए मिर्जा एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना तेरे सारे दे सामने। मेरे को करोड़ रुपये की गड्डी अल्लाह दे फजल दे नाल मैं ओदी चाबी दे छड्डांगा, पता लग जाएगा भी इन्हों कितना कुरान आउंदा ते कितना नहीं आउंदा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने स्टूडेंट से वादा करता हूं कि ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो मुझे मिलेगी, मैं 1 रुपया भी अपनी जात के ऊपर नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको दीन के काम में ही सर्व करूंगा। ऐन मुमकिन है कि उसका कुछ हिस्सा मैं गालियों वाली सरकार के मदरसे के लिए चेक लिख दूं। तो मैं इस ऑफर को कबूल करता हूं अपनी वीडियो के अंदर। अब मैं इंतजार करूंगा गालियों वाली सरकार का कि वो मुझे बताएं कि कौन सा रुकू है जो मैंने तलावत करना है। और फिर ये कहते हैं कि जी देखिए ये हक का हक होना वाज़े हो जाएगा। मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, फिर यही तुम मुफ्ती आजम से भी पढ़वाना, अमीर सुन्नत से भी पढ़वाना, ताकि हक का हक होना वाज़े हो जाए। और भाई कुरान पढ़ना ही हक होने की दलील है, तो मिर्जा कादियानी जो है वो तो तेरे से भी ज्यादा कुरान जानता था, वो तो तेरे से भी ज्यादा कुरान पाक को पढ़ने वाला था। उसने तो अरबी के अंदर जो है वो बाकायदा रसाइल लिखे, बाकायदा किताबें लिखी, बाकायदा तहरीरात लिखी। तो फिर तो वो तो तेरे नजदीक सबसे बड़ा हक पर होगा। जो हम अक्सर कहते हैं कि फिजिक्स के प्रोफेसर से आप भरी क्लास में कोई सवाल पूछें या उसकी कोई गलती निकालें तो वो बोलता है थैंक यू, और मौलवी बोलता है थैंक यू, और उसने बिल्कुल पंजाबी में यही लफ्ज बोले, इन्हों चुप के बाहर सुटो। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूं, तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूं, क्योंकि आप सीखने तो नहीं लाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्जा जेलमी की बदजुबानियां, बदकलामियां लिए एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। मिर्जा जेलमी ने हमारे अहले सुन्नत के एक बड़े मारूफ खतीब मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब के रिप्लाई में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, जिसका थंबनेल आपके सामने शो भी हो रहा है। और उनकी ऑफर को जो है वो कबूल करते हुए बड़े दंदनाते हुए इसने ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया कि मुझे ये आपका चैलेंज कबूल है, मुझे ये आपकी ऑफर कबूल है। उस वीडियो के अंदर जो मुफ्ती समर अब्बास साहब की इसने वीडियो प्ले की है, पहले मैं वो आपको सुनाता चलता हूं, फिर उसके बाद जो है इसकी वीडियो पर इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे। जेड़ा इंजीनियर है ना, इंजीनियर वो जाहिल है, बदतरीन है, कमीना है, झूठा है, बेबाक है, इस सदी का सब तो बड़ा खंजीर है। सारा दीन अरबी च आया है। मैं जिम्मेदारी दे नाल कहंदा पिया, ए मिर्जा एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना तेरे सारे दे सामने। मेरे को करोड़ रुपये की गड्डी अल्लाह दे फजल दे नाल मैं ओदी चाबी दे छड्डांगा, पता लग जाएगा भी इन्हों कितना कुरान आउंदा ते कितना नहीं आउंदा। तो यहां पर मैं अपने वाइजीन, अपने खुतबा और अपने नाथखानों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा कि वो खुदारा इसको बिल्कुल डिस्कस ना करें। वो अपने दीन की जो तबलीग कर रहे हैं, वो अपना जो वाज कर रहे हैं, वो जो अपना खुतबा दे रहे हैं, वो अपनी जो नाथखानी कर रहे हैं, वो वही काम करें। लेकिन अगर वो इस तरफ आएंगे तो फिर या तो प्रॉपर तरीके से आएं। हम ऐसा नहीं कहते कि जी मिर्जा के रद का ठेका मैंने ही उठाया हुआ है, मिर्जा के रद का ठेका मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने उठाया हुआ है, या दीगर मुहक्किक उलमा ने ही उठाया हुआ है, माहिरीन ने ही उठाया हुआ है, कोई और उसका जो है वो रद्द नहीं कर सकता, या कोई और उसका रद्द करने का अहल नहीं है। हम ये कभी भी दावा नहीं करते, लेकिन लोग जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन किस अंदाज से जवाब दे रहा है, कौन किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है। तो अगर वाइजीन रद्द करना चाहते हैं तो हम कहते हैं प्रॉपर तरीके से आएं, प्रॉपर तरीके से इसका रद्द करें, और जिस चीज को वो हाईलाइट करके लोगों को गुमराह कर रहा है आप उससे अवॉइड करें। यानी ऐसी सख्त जुबान इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से वो उसको वल्गैरिटी के अंदर डालकर अवाम का जहन खराब कर सके कि ये देखो इनके उलमा की जुबान कितनी गंदी है, इनके उलमा की जुबान जो है वो इतनी वल्गर है, ये दलाइल नहीं दे सकते। तो इस तरह की बातों पर उतर आते हैं। तो इन तमाम चीजों से अवॉइड करते हुए, उसूल मुनाजरा को सामने रखते हुए और रद्द के उसूलों को सामने रखते हुए इसका इल्मी दलाइल के साथ रद्द करें। जो ये हदीस पाक पेश करे उसके अंदर जो तर्जमा करे उस तर्जमे की अगलात बयान करें, उसकी तशरीह में जो अगलात हैं उनको वाज़े करें, फिर उस हदीस पाक का जो जवाब बनता है वो जवाब दें, आया मुबारका को जो जवाब बनता है वो जवाब दें, उस आया मुबारका के माना के ऊपर जो है वो तबसरा करें, उसकी तफसीर पर तबसरा करें, इसकी तशरीह पर तबसरा करें। इस अंदाज से इल्मी दलाइल के साथ जब वो तबसरा करें तो इसमें कोई मसला नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं जरूर भी जरूर आप मैदान अमल में आएं और इस बंदे का प्रॉपर दलाइल के साथ रद्द करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम इस फन के माहिर नहीं, हम इस मैदान के बंदे नहीं, हम रद्द व इब्ताल करने वाली हमारी फील्ड नहीं, तो फिर आपका इसको डिस्कस करना क्या, आपका इस बंदे का नाम लेने का क्या मकसद, आपका इस बंदे के स्लोगन को जिक्र करने का क्या मकसद है? ये तो आप अपनी अवाम को
اس بندے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اس کو جو چند بندے جانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے فینز جن میں سے اس کو کئی جو ہیں وہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب آپ اس کے سلوگن کا ذکر کرتے ہیں، آپ اس کا نام لیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے اس کا نام لیا ہے، ہمارے نقیب صاحب نے، ہمارے خطیب صاحب نے، ہمارے مبلغ صاحب نے، ہمارے واعظ صاحب نے اس کا نام لیا ہے. دیکھیں تو صحیح یہ بندہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو مجھے بتائیں، کیا آپ اس لڑکے کی، اس نوجوان کے، اس بندے کی ایمان کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جب وہ مرزا کو سننے جائے گا وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی بھی مرزا کی جو خباستیں ہیں، مرزا کے جو دجل فریب ہیں، وہ اس کے دل میں گھر نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے، یقیناً آپ کہیں گے کہ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے. تو خدارا عوام اہل سنت کو بچائیں، ہمارے ان بھولے بھالے سنیوں کو بچائیں، نہ کہ ان کو خطرے میں پیش کریں، نہ کہ ان کے ایمانوں کو اس طرح کے درندوں کے حوالے کر دیں جو کہ نوچ نوچ کر ان کو کھا جائیں. آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار، ان سے متعلق ہے. یہ بندہ ان کو اسی انداز سے ڈسکس کرتا ہے اور ان کے پوری ویڈیو کے کلپس لگاتا ہے اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو میرے دلائل کا جواب دے سکے. ان کے پاس اگر جواب ہے تو وہ صرف گالیوں کی صورت میں ہے اور اس انداز سے غصہ کر کے اگلے کو بٹھانے کی صورت میں ہے. ان کے پاس اور کوئی علمی جواب نہیں ہے. تو اب یہ کتنی نقصان والی بات ہے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ ان معاملات میں نہ آئیں، آپ اس کو کبھی بھی ڈسکس نہ کیا کریں، اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیں، انشاءاللہ ہم اس کو گھر پہنچا کر آئیں گے. جواب دینے کی بجائے انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. 20 منٹ کے کلپ میں انہوں نے 20 گالیاں مجھے نکالی اور سٹارٹ انہوں نے اس سے لیا کہ انجینئر جو ہے وہ جاہل ہے، کمینہ ہے، بدترین جھوٹا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا خنزیر ہے. یعنی وہی جو ہمارے بابا جی کہتے تھے نا وابیوں کو سوراں دے سور، اسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا خنزیر کی شکل میں. اور اس کے جواب میں پبلک بھی اسی قسم کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دی. یعنی ان کو علمی جواب مل گیا. ظاہر ہے یہ مقبہ فکر وہ ہے کہ جن کے ہاں علمی جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو گالیاں دینی ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو دلائل ختم ہو چکے ہیں. حالانکہ عوام اس سے واقف ہے کہ اگر نقیبوں نے، خطیبوں نے اور واعظین نے نہیں دیا تو الحمدللہ محقق علماء کرام نے دیا ہے، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کو جواب دیا ہے اور بڑا بہترین کر کے دیا ہے کہ یہ کبھی بھی مر کے ہمارا تذکرہ نہیں کر سکتا. بجائے اس کے کہ میں ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں، جو انہوں نے 20 کامنٹس میرے بارے میں کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آج 20 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا اور ان کو علمی جوابات دوں گا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان کی علمی میمز بنائیں انشاءاللہ تعالی. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا علمی ہوں، میں کتنا مہذب ہوں، میں کتنی جو ہے وہ علمی گفتگو کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں لیکن میں گالیوں سے جواب نہیں دوں گا، میں ان کو ان کی زبان میں جواب نہیں دوں گا، میں علمی پوائنٹ جو ہے ان کو ڈسکس کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. حالانکہ اس بندے کی انتہائی گندی زبان ہے، انتہائی ولگیرٹی پر مشتمل اس کی زبان ہوتی ہے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کا چناؤ انتہائی ولگر ہوتا ہے. جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ عوام بالکل ان باتوں کو جان چکی ہے. مجھے بتائیں کہ ایک بندہ اس کو گالی دے رہا ہے، اس کی ذات کو گالی دے رہا ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، ہم اس کو آن نہیں کرتے، ہم اس کو اچھا نہیں کہتے، برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے. گالی دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگلے کی توہین ہو یا نہ ہو، اس میں مسلمان کی اپنی توہین ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے گندی بات نکالے. یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی اور ایک مومن کی پہچان بیان کی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تو اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے حوالے سے گندی زبان استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے مرزا جیلمی جو ہے یہ اللہ کے حوالے سے گندی زبان استعمال کر رہا ہے. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا، ایک منی خدا بنا دوں گا. انگلش میں بھی جو چھوٹے آلیہ ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے، جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گاڈ، وہ بھگوان کو، خدا کو، اللہ کو کہتے ہیں. اب اس پر فتویٰ کیا ہے، اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ انڈیا کے ہی علماء کرام، مفتیان کرام، یہ شارع بخاری ہیں مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، وہ اپنے فتوے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 171 پر کہ بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ عز و جل کو بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر و مرتد ہے.
اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پر فرض ہے کہ فوراً اس سے توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہو تو پھر سے تجدید نکاح کرے۔ آگے فرماتے ہیں، اب بھگوان کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ سنسکرت میں بھگ عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور وان بمانا والا، یعنی عورت کی شرمگاہ والا، تو یہ معنی ہے بھگوان کا۔ تو کیا معاذ اللہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بول سکتا ہے، یہ گالی دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے گندی زبان استعمال کر رہا ہے کہ جی اتنے بڑے بوٹ جو ہے وہ لے کر سعودی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھتے ہیں، اور بالکل ان کو چڑھنا بھی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو مسلمان جوتیوں سمیت اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے، اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، یہاں پر یہ سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں کہ جو غلاف کعبہ کو اوپر اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں پاؤں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ان کے بالکل ننگے پاؤں ہیں، برہنہ پاؤں ہیں۔ اب آپ آگے بھی جو ہے نا وہ بالکل واضح، یہ دیکھیں کسی کے بھی پاؤں میں جوتی نہیں ہے، بالکل واضح جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ اس نے جب اس بات کا اعلان کرنا ہو کہ یہ چیز ہماری معبود نہیں ہے، اس چیز کی ہم عبادت نہیں کرتے، تو یہ اس کی توہین کرواتا ہے، یہ اس کی تذلیل کرواتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کل کو اگر اس نے یہ بیان کرنا ہو کہ جی ہم قرآن پاک کی عبادت نہیں کرتے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کیا کہے گا اس حوالے سے؟ تو یہ اس انداز کی گفتگو کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس نے حضور سربراہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے انتہائی گندے، انتہائی ولگر، انتہائی رذیل الفاظ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے استعمال کیے کہ جی یہ کل کا چھوکرا معاذ اللہ ہمیں دین سکھائے گا، ثم معاذ اللہ۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا، چھوکرا آگے میں بتائے گا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں ہے تو فوراً اس نے یو ٹرن لے لیا اور اس نے کہا یہ تو بڑا پوزیٹیو لفظ ہے، آپ مجھے کہیں میں تو فخر کروں گا۔ یعنی اس نے وہ جو غلیظ اور ولگر لفظ تھا اس کو بھی اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ پھر اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بھی یہ گندا اور ولگر لفظ استعمال کیا، اور ان کو بھی معاذ اللہ قرآن کے ترجمہ کرتے ہوئے اس نے چھوکرا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ جو قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ فتح آیا تھا اس کا یہ ترجمہ نوجوان اور لڑکا کہہ کے کر چکا تھا، لیکن اس کو پھر یاد آیا کہ اوہو میں نے تو حضور کو چھوکرا کہا تھا، اب میں نے چونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ میں نے حضور کو جو چھوکرا کہا تھا معاذ اللہ وہ بالکل درست کہا تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ چھوکرا کہہ دیا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر اور توریہ کیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا تھا۔ پھر اس طرح اس نے دیگر جگہوں پر بھی اسی انداز سے انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کی، اور پھر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ شیء کوئی نہیں، کوئی پیغمبر شیء کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کی گندی زبان استعمال کی، پھر یہاں تک اس نے غلیظ زبان استعمال کی۔ توحید بیان ہو رہی ہے جی، یہ توحید کا لیکچر دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا لیکچر دیا جا رہا ہے، اور کس انداز سے، کس ولگیرٹی والے انداز میں، کس بےہودہ اور بدتمیزی اور سوکیانہ زبان کے اندر یہ لیکچر دیا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، معاذ اللہ۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، شیاطین کو تو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا نا، وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے۔ ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا
وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی. اور بھائی یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ اسلاف نے اس انداز سے کبھی توحید بیان کی؟ صحابہ کرام نے اس انداز سے توحید بیان کی؟ تابعین نے، تبع تابعین نے اس انداز سے توحید بیان کی؟ ائمہ اسلاف نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اور جن کا یہ روز نام لیتا ہے امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، دیگر جو سیاستہ کے امام ہیں ان کا نام لیتا ہے، کیا کسی ایک سے بھی اس انداز سے توحید بیان کرنا یہ ثابت کر سکتا ہے؟ کسی سے اس انداز سے توحید کا لیکچر یہ ثابت کر سکتا ہے؟ یہ مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، اس کے پاس کوئی اس معاملے میں دلیل نہیں ہے کہ اس انداز سے بزرگان دین نے معاذ اللہ توحید بیان کی ہو اور توحید کے حوالے سے لیکچر دیا ہو یا لکھا ہو. کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطانی توحید ہے، یہ رحمانی توحید نہیں ہے کہ رحمانی توحید کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین اور جتنے بھی امت کے اسلاف ہیں ان سب کا ادب لازم ہے، جبکہ شیطانی توحید میں ان سب کی بے ادبی لازم ہے. جس طرح کہ شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اس سے روگردانی کی، اور اس میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے توہین کی اور اپنے آپ کو ان سے افضل گردانا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، کافر قرار دے کر اپنی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. تو یہ شیطانی توحید ہو سکتی ہے، رحمانی توحید نہیں ہو سکتی. پھر اس نے جو ہے معاذ اللہ جنت پر لعنت بھیجی کہ میں ایسی جنت پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. یعنی اللہ کا دیدار یہ ایک نعمت ہے، اور بالیقین یہ سب نعمتوں میں سے بڑھ کر ایک سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن کیا دیگر نعمتیں جن کو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے اندر پھل ہیں، جن کے اندر باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن کی سینکڑوں آیات ان انعامات کو ذکر کر رہی ہیں، ان نعمتوں کو ذکر کر رہی ہیں، لیکن یہ ان سب نعمتوں پر معاذ اللہ لعنت بھیج رہا ہے کہ اگر اللہ کا دیدار نہیں تو وہ ساری جو ہے وہ جنت پر معاذ اللہ لعنت ہے. ثم معاذ اللہ. تو اتنی ولگر زبان کیا کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ آتا ہے ان کے حوالے سے یہ کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جی معاویہ تو معاذ اللہ شے ہی کوئی نہیں. یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ اس نے امام بخاری کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ امام بخاری بھی شے ہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جی اگر یہ سارے جو ہے صحابہ کرام قبروں سے نکل آئیں تب بھی ہم جو ہے وہ کہیں گے ہم یہ حدیث بیان کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ لیتے، لیکن چونکہ اب وہ ہم تلوار تو اٹھا نہیں سکتے، لیکن اب یہ ہماری زبان سے نہیں بچ سکتے. معاذ اللہ. میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. یعنی ہم گندی زبان استعمال کریں گے ہی کریں گے، ولگیرٹی والی گفتگو کریں گے ہی کریں گے، سوکیانہ بازاری لینگویج استعمال کریں گے ہی کریں گے. یہ اپنی ویڈیوز میں برملا ان کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر بھی لوگ اس کو مہذب سمجھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ اس کو علمی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ اس کو جو ہے وہ بڑا سلجھا ہوا انسان سمجھ رہے ہیں. الیاذ باللہ. اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے لیے، جس طرح انصار صحابہ کے لیے اس نے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور سامنے والا اینکر جو ہے وہ بھی کہہ رہا تھا یہ تو بڑا عجیب لفظ ہے، لیکن اس نے جو ہے اس کو پھر باقاعدہ ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ جی لونڈے لپاڑے جو ہے یہ تو نوجوان کو کہتے ہیں، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی الاسلام نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے،
तो अंसारी चंद जो लोंडे लपाड़े थे नौजवान लड़के, लौंडे लपाड़े क्या? लोंडे लपाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लोंडे लपाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। और इसी तरह माजी करीब में इसने ईसाइयों की कंधों पर तोप चलाते हुए हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ दज्जाल का इस्तेमाल किया। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, वो कहते हैं दज्जाल है। इंसानी तारीख का सबसे कामयाब तरीन इंसान, आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते, 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। तो क्या फर्क पड़ता है? और यहां तक इसने गंदी जुबान इस्तेमाल की कि जब एंकर ने, अब देखें कि ये बंदा अपनी जात के दिफा के लिए हुजूर की इज्जत को माअज़ अल्लाह अपने सामने डाल बना लेता है और हुजूर के ऊपर उन चीज़ों का इंप्लीमेंट करता है कि जब उस एंकर ने कहा कि जी हम आपकी अकेडमी की तरफ आ रहे थे तो बंदे खड़े थे, उसने कहा कि जी इस 2 नंबर के पास क्यों जा रहे हो? अब इसको वो 2 नंबर क्यों कहते हैं, वो क्या मामला है, हम इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये कमेंट पास किया। अभी मैं यहाँ पर नीचे आया, अच्छा, तो आपके बिल्कुल साथ के एक सिन बेक्स हैं, तो जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो एक साहब, 2 साहबान आए, उन्होंने आवाज दी, सलाम दुआ हुई। तो पहली बात जो उन्होंने की ना कि एथे किथे वो एथे बड़ा इस तरह नहीं, जो ये वो राय क्यों है? नहीं, वो क्या कहा ऐसा? 2 नंबर तो बड़ा 2 नंबर आदमी है ये राय क्यों है? तो मिर्जा जेलमी ने आगे से क्या कहा कि जी हुजूर सरवर कौनैन को भी कई अरब आबादी जो है वो यही समझती है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, 2 नंबर यानी कि समझती है, नकल कुफर ना बाशद, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह होनी चाहिए। इससे ज्यादा आज दुनिया में 8 अरब की आबादी में 6 अरब से ज्यादा लोग नबी इस्लाम को भी यही समझते हैं, सिर्फ 2 अरब लोग हैं उनके मानने वाले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर देखें उसने हुजूर सरवर कौनैन के लिए वो लफ्ज कि जो दुनिया कायनात में किसी ने भी हुजूर के लिए नहीं कहे, मिर्जा जेलमी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि मुझे कोई 2 नंबर कह रहा था, इसमें क्या मसला है? ये तो हुजूर को भी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कहा गया, माअज़ल्लाह 2 नंबर चचा भी उनको कहता था, मेरा चचा तो नहीं कहता। रहा हमारे इलाके में तो नबी इस्लाम के अपने मुबारक इलाके में अबू जहल और अबू लहब नहीं था, आपके चचा थे। मेरा चचा तो नहीं आपको मिलेगा जो कहे कि 2 नंबर है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मैं कहता हूं सारी तारीख खंगाल ली जाए, तमाम ज़खायर देख लिए जाएं, क्या किसी काफिर ने, क्या किसी मुनाफिक ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 2 नंबर का लफ्ज़ जो हमारे उर्फ में और हमारी अवाम में राइज है, इस माना के अंदर कभी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? हरगिज़ नहीं किया, हरगिज़ नहीं किया। कोई नहीं दिखा सकता, कोई भी इस चीज़ को साबित नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे ने अपना दिफा करने के लिए कि लोगों ने इसको चूंकि 2 नंबर कहा था, इसने वो चीज़ उठाकर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी कि जब हुजूर को भी कहा गया तो फिर मैं क्या होता हूं जी, मेरी ज़ात का क्या जो है शुमार। तो ये कैसे ये बंदा इल्मी हो सकता है, ये बंदा किस अंदाज से जो है मुहज़्ज़ब हो सकता है? कभी भी ऐसा बंदा मुहज़्ज़ब नहीं हो सकता। और फिर ये देखें कि ये कहता है कि जी आप लोग अपने वालिदैन को समझाया करें कि ये देखें ये अहादीस हैं, ये अहादीस हैं, लेकिन अगर वालिदैन ना समझें तो मुझे अब बताए, कोई भी ज़ी शऊर इसकी वीडियो सुनने से पहले वो ये बताए, क्या अगर वालिदैन ना समझें तो वालिदैन को माअज़ल्लाह बुरे अल्फाज कहने की, बाजारी अल्फाज कहने की इजाज़त है? नहीं है। कुरान तो कहता है कि उनके सामने अपने नरमी के बाजू फैला दो और उनको उफ तक नहीं कहनी, उफ तक नहीं कहनी। उफ कहने की जहां इजाज़त ना हो वहां पर बंदा उनके लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, वहां पर उनके सामने सूखियाना ज़ुबान, वल्गैरिटी वाली ज़ुबान इस्तेमाल करे, ये कितनी नाइंसाफ़ी है। और ये सिखाने वाला क्या दीनी मुबल्लिग हो सकता है? क्या दीन का तर्जुमान हो सकता है? क्या रसूलुल्लाह की अहादीस का तर्जुमान हो सकता है? कुरान पाक का तर्जुमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इसने कहा है कि जी जब आपके वालिदैन ना समझें तो फिर ये कहा करें, और मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब्बा जी तुसी ते शई कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अम्मा जी तुसी ते शई कोई नहीं। तो ये माँ बाप जब कहते हैं तो उन्हें ये हदीसें सुनाया करें कि नबी इस्लाम ने मना किया है कि मेरे से आगे कोई नहीं, तो बल्कि आप ये भी कहने की जरूरत नहीं, अब आप ये कहा करें कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब्बा जी तुसी ते शाही कोई नहीं, हाँ मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, माँ जी तुसी ते शाही कोई नहीं। ठीक है, आप ये और देख लें सरकार, ये नबियों का तरीका है ये बात करना। तो मुझे बताएं
کیا یہ بندہ یہ گالیوں سے خالی کلام کر رہا ہے؟ صحابہ اکرام کو لونڈے لپاڑے کہہ کے یہ معاذ اللہ گالی نہیں دے رہا. لونڈے کا کتنا گندا معنی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے. اسی طرح عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا اگر ولگیرٹی والی گفتگو نہ کریں تو پھر بڑی اچھی بات ہے. وہ ولگیرٹی والی سامنے پوچھا اس نے کیا جی کیا ولگر انہوں نے زبان استعمال کیا؟ کہتا ہے دیکھیں جی یہ کہتے ہیں جی ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی, تو یہ جو لفظ شلوار ہے نا یہی ان کی ولگیرٹی کے لیے کافی ہے. زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں. سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے. جب ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چلے جاتے, 4 ہاتھ آگے چلے جاتے. مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے, یہی کافی ہے. جبکہ اس نے اپنی جو ہے وہ تبلیغ کے اندر اس کے اپنے زوم میں جب یہ خود حق بیانی کر رہا تھا, دین کی ترجمانی کر رہا تھا, تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے بزرگ وہ ہیں جن کی شلواریں اتاری گئی معاذ اللہ ان کو غسل دینے کے لیے. میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. لیکن یہ ہے ادبی ہے. کیا یہ گفتگو کی جائے گی؟ کیا یہ ولگیرٹی نہیں ہے؟ کیا یہ سوکیانہ زبان نہیں ہے؟ کیا یہ ولگر زبان نہیں ہے؟ یہ بندہ مہذب ہے, یہ بندہ تہذیب یافتہ ہے, اور یہ بندہ دین کا ترجمان ہے. یہ بندہ جو ہے وہ دین کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بھائی اپنے گھر کی بھی خبر رہو. وہ کہنے چھاننی آنکھیں کوزیاں تیرے چے 2 موریاں نے. یہ سمر عباس صاحب کو جو ہے وہ ٹونٹ کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے گالیوں والی سرکار. اور تم کون سا جو ہے وہ علمی سرکار ہو؟ تم بھی تو گالیوں والی, پھپتیوں والی, افتراعات والی اور سوکیانہ زبان والی سرکار ہو. تمہارے پاس تو دجل فریب کا بھنڈار ہے اور یو ٹرن کے تو تم بے تاج بادشاہ ہو, اور یہ تو سارے القابات تمہارے سر پر سجدے ہیں. تم جو ہے وہ چھاننی ہو کر جس کے اندر خود کئی موریاں ہیں, وہ کوزے کو یعنی لوٹے کو کہہ رہی ہے تیرے اندر 2 موریاں ہیں, ایک جدھر سے پانی ڈالا جاتا ہے دوسرا جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے. تو بھائی مرزا جیلمی صاحب بھی انہی تمام مغلظات کا اور ان تمام بدتمیزیوں کا بھنڈار ہیں. اور اس 20 منٹ میں آلموسٹ اینڈ پہ جا کے ان کا ایک چیلا کھڑا ہوا, جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ فزکس کے پروفیسر سے آپ بھری کلاس میں کوئی سوال پوچھیں یا اس کی کوئی غلطی نکالیں تو وہ بولتا ہے تھینک یو, اور مولوی بولتا ہے تھینک یو, اور اس نے بالکل پنجابی میں یہی لفظ بولے انو چک کے باہر سٹو. اب وہ کوئی پنجابی کوئی پلوان ٹائپ بندہ تھا ان کا, اور اس نے اس قسم کے کامنٹس کیے یعنی کہ تھینک یو, وہی بات کی. الحمدللہ میری بات کی سرٹیفکیشن ہو گئی کہ بریلویوں کے علماء کے سٹیجز کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو سوالات پوچھنے کے اوپر کہتے ہیں انو چک کے باہر سٹو. اب آپ یہ کہیں کہ جی جو عالم صاحب ہیں انہوں نے تو اس کو منع کیا, انہوں نے بے شک اس کو منع کیا, لیکن عالم کی موجودگی میں اس طریقے سے اسٹیج سے آواز کا بلند ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی پبلک پروڈیوس کیا. ہمارے ہاں آپ کو سوال پوچھنے کے اوپر کبھی یہ بات نہیں ملے گی کہ انو چک کے باہر سٹتے ہو. بالکل ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی, ہم ہر طرح کے سوالات کو لیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں سمر عباس صاحب کی ویڈیو کے اندر ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا کہ جی انو سٹو باہر, یعنی وہ ان کی محفل خراب کر رہا تھا. اب وہ یا تو بانی محفل ہوگا یا منتظمین میں سے کوئی ہوگا. ظاہری بات ہے جب آپ کی محفل کو جس پر آپ نے لاکھوں روپے لگائے ہوں, اب اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی اٹھ پڑے اور اس کا ماحول خراب ہو کر رہا ہو, تو ظاہری بات ہے آپ کے جذبات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے. جس طرح مرزا جیلمی کی اکیڈمی میں کوئی اٹھ پڑے اور اس کے حوالے سے کوئی وہاں کا ماحول خراب کرنے کے معاملات کرے تو اس کے چاہنے والے اس کو دھپڑ بھی مارتے ہیں, ان کو باقاعدہ چنڈے مکے رسید کیے جاتے ہیں. یہاں پر تو خالی بات ہی کی ہے نا کہ وہ جی اس کو نکال کر باہر پھینک دو, نکال کر باہر پھینکا تو نہیں ہے. تو میں کہہ یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ تمہاری اکیڈمی میں اگر کوئی نظام خراب کرے, انتظامی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے, تو تمہارے لیے اس کو مارنا بھی جائز ہو جاتا ہے, اس کو پٹوانا بھی جائز ہو جاتا ہے, سارے معاملات جائز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہی کوئی بندہ محفل میں کرے تو تم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہو, کہتے ہیں جی یہ پروفیسر سے اگر کھڑے ہو کر سوال کریں تو وہ کہتا ہے جی تھینک یو, لیکن مولوی سے سوال کرتے ہیں وہ کہتا ہے تھینک یو, اس کو یعنی پھینک دو. اسی طرح ہوا جی سمر صاحب کی محفل میں. تو میں کہا جی آپ ذرا بتائیں آپ نے اپنی اکیڈمی میں کہاں لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کھڑے ہو کر جیسا مرضی مجھ سے سوال کرے میں انشاءاللہ علمی دلائل کے اندر اس کا جواب دوں گا. تیری تو ہمت بھی نہیں پڑتی کہ تیرے جو ہے نا وہ جو چند بیٹھے ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے, تو ہمارے نزدیک تو بڑا مہذب لفظ ہے نا, تو اس کے ماننے والے بھی برا نہ منائیں. تو جو اس کے جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں یا جو مسلمان اس کے پاس سوالات کرنے کی غرض سے آتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب سے سوال کریں گے, تو یہ کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس سے جو ہے وہ لائیو جو ہیں وہ سوالات کریں, بلکہ کیا کہتا ہے اپنی پرچیاں لکھ کر دے دیں, پھر پرچیوں کے اندر اس کو جو دل آتا ہے وہ سوال کرتا ہے. مجھے بتائیں ہر بندہ اپنے سوال سے واقف ہے,
وہ دوسرے کسی کے سوال سے واقف نہیں ہے، یا بہت آدماری اپنے ساتھ والے کا اس نے آنکھ سے ایسے کر کے دیکھ لیا کہ یار ہاں اس نے یہ سوال لکھا ہے، اس والے کو بھی دیکھ لیا، تھوڑا سا اگلے والے کا بھی نظر میں پڑ گیا، تو 3-4 پرچیاں ہی اس کی نظر میں آئیں گی، ساری جو سینکڑوں جو پرچیاں لکھی جا رہی ہیں وہ اس کی نظر میں نہیں آنی۔ اب اس کے پاس پرچیاں آئی، اس کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اب خود سے سوال بنا لے گا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں گے جی آپ تہمت لگا رہے ہیں، آپ تو اپنی طرف سے گمان کر رہے ہیں، تو بھائی آپ ان بدگمانیوں کو کیوں نہیں دور کرتے؟ آپ ان تہمتوں کو کیوں نہیں دور کرتے؟ آپ کیوں نہیں کھلے عام آ کر سوالات کے جوابات دیتے؟ اگر تو واقعی مرد کا بچہ ہے تو یہ آج سے اعلان کر دے کہ میری اکیڈمی کے اندر کھلے سوالات ہوں گے اور ان کے میں کھلے جوابات دوں گا۔ ہاں جو بندہ ماحول خراب کرے اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے سمجھایا جائے، طریقہ کار سے انتظامیہ اس کو باہر لے جائے، اس بندے کو ماحول خراب نہ کرنے دیا جائے، لیکن جو سلیقے طریقے سے سوال کرے تو اس کو تو سوال کرنے کی اجازت دو، اس کو تو جواب دو، تم کبھی بھی اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی اکیڈمی میں ایک بابا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا، اب اس نے جو سوالات کیے اس کے اوپر پوری ویڈیو میں نے الحمدللہ بنائی ہے، اور اس کے اندر اس بندے کے آپ طوطے اڑتے ہوئے دیکھیں کہ یہ اس بندے کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا، اس بندے کو ذرا برابر بھی اس نے لفٹ نہیں کروائی، کہتا جی آپ بیٹھ جائیں، آپ ایسے کریں، آپ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چج کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اچھا یہ کہتا ہے کہ جی آپ اٹھ کر سوال کریں تو پروفیسر کہے گا تھینک یو، اور جو پروفیسر نہیں ہوگا مولوی ہوگا، یعنی جس کے پاس جواب نہیں ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ کہے گا پھینک دیو۔ تو بھائی اس سے جب اس کی اکیڈمی میں سوال ہوا، کہتا ہے اب اگر آپ تیسری دفعہ بولیں گے تو میں آپ کو باہر نکال دوں گا۔ تو یہ جو باہر نکال دوں گا یہ پھینک یو کا کی ترجمہ نہیں ہے، یہ پھینکنے کے جو ہے وہ دوسرے الفاظ نہیں ہیں۔ تو تیرے سے سوال کرے تو کہتا ہے جی اب بولے تو میں پھینک دوں گا، میں باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں، تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں، کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں لائے۔ تو پتہ لگا تیرے پاس بھی کوئی علمی جواب نہیں ہے، تو اس بندے کو بٹھانے کی کرتا ہے، تو اس بندے کو چپ کروانے کی کرتا ہے، اور تیرے جو لونڈے لپاڑے ہیں اس بندے کو ہاتھا پائی کر کے بھی چپ کرواتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا، بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کاماز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں مرزا ایک اور بھی بہت شاطرانہ گیم کھیلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، میں تو موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، وہ پھٹیچر سا میں نے موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے، میرے پاس تو کوئی اس طرح کی لگژری لائف نہیں ہے، میں دیکھیں جی بڑا سادگی میں ہوں، اور یہ مولوی دیکھیں 1 کروڑ کی گاڑی لے کر پھر رہے ہیں، ان کے دیکھیں بڑے بڑے بنگلے، ان کے دیکھ لیں بڑے بڑے جو ہے نا وہ لگژری لائف سٹائل۔ تو میں یہ کہتا ہوں کیا یہ لگژری لائف سٹائل صحابہ کرام علیہم رضوان میں نہیں تھا؟ صحابہ کرام میں غریب، امیر اور رئیس لوگ نہیں موجود تھے؟ بالکل موجود تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے غربت میں زندگی گزاری تو کچھ صحابہ کرام نے بادشاہی والی زندگی گزاری، اور اتنا مال ہوتا تھا کہ وہ آج کے دور میں بھی شاید کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دولت کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ اور دیگر جو صحابہ کرام جو بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، ان کی جائیدادیں، ان کی دولتیں، ان کا لگژری لائف سٹائل اس وقت کے اعتبار سے کیا وہ ڈھکا چھپا ہے؟ کیا وہ احادیث میں وارد نہیں ہوا؟ کیا وہ احادیث میں نہیں آیا؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فقر کی مثال دے کر ان صحابہ کرام کو ٹونٹ کیا؟ ان صحابہ کرام کو بھی فقر کی طرف مجبور کیا کہ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کر لو، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اسلام میں فقر والی زندگی گزارو؟ کبھی ایسا کیا نہیں کیا، بلکہ ان صحابہ کرام سے اسلام کی نصرت کا کام لیا جاتا تھا۔ جب بھی جنگیں ہوئی انہی صحابہ کرام نے اپنا مال جو ہے وہ وقف کیا، اپنا مال جو ہے اسلام کے لیے پیش کیا۔ صدیق اکبر نے پیش کیا، عثمان غنی نے پیش کیا، مولا کائنات نے پیش کیا، عمر فاروق اعظم نے پیش کیا، دیگر اجلہ صحابہ کرام نے اپنے اموال جو ہیں وہ پیش کیے اسلام کے لیے۔ تو پتہ لگا مال بھی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اگر وہ شرعی دائرے کے اندر ہو، اگر وہ حلال طریقے سے ہو۔ تو اگر حلال طریقے سے مولوی کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، اگر حلال کے طریقے سے مولوی کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو تجھے کیا موت ہے؟ تمہیں کیوں مسئلہ بنتا ہے؟ تمہیں کیا جو ہے وہ چیز ستاتی ہے؟ پھر کہتے ہو جی یہ کہاں سے آ سکتا ہے، مولوی کے پاس تو کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی فیکٹری نہیں تھی۔ تو بھائی اگر تجھے کوئی تحفہ دے تو وہ تو اپنے لیے اور دین کے لیے کاموں کے لیے رکھ سکتا ہے، تو اگر کوئی مولوی صاحب کو تحفہ دے
تو وہ کیوں حرام ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں ان کی ذات کے اوپر لگنا جو ہے وہ تیرے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے؟ اور بھائی علماء کرام کو بھی تحفے ملتے ہیں، علماء کرام کو بھی لوگ تحفے پیش کرتے ہیں، تو اگر وہ تحفہ ان کی ذات کے لیے پیش کیا گیا ہے تو ان کا اس کو اپنی ذات پر لگانا بالکل جائز ہے۔ ہاں، ان کا تقویٰ ہے کہ وہ اس کو راہ خدا میں صرف کر دیں، وہ جو ان کو چیز ملی ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ ان کا تقویٰ ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، ان کو اس بات پر انسسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت یہ جو آپ کو آپ کے مرید نے، آپ کے چاہنے والے نے یہ جو گاڑی دی ہے اس کو آپ وقف کر دیں، یہ جو گھر دیا ہے اس کو آپ مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، اس میں آپ نہ رہیے گا، آپ جھونپڑی میں ہی رہیں۔ اور بھائی تم کیا بیان کرنا چاہتے ہو کہ اسلام کے اندر کوئی بھی امیر ترین شخص نہیں آ سکتا، کوئی بھی پیسے والا شخص نہیں آ سکتا، سارے کے سارے جو ہے نا فقیر ہیں، سارے کے سارے تیری طرح فقرے ہیں، سارے کے سارے تیری طرح جو ہے نا وہ پھٹیچر سا موٹر سائیکل لے کر جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں، سارے کے سارے تیری طرح وہ ڈربے کے گھر کے اندر رہتے ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ تیری طرح جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ بدبودار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور بھائی خدا کے بندے، علماء کرام بڑی بڑی عزتوں والے ہیں، بڑی بڑی دولتوں والے موجود ہیں، بڑی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شان و شوکت دی ہے، تو وہ آپ کو چبنی نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر کسی عالم دین کا یہ واضح ہو جائے کہ اس نے وہ حرام کے پیسوں سے لیا اور اس کے اوپر تمہارے پاس دلائل ہوں تو اس کے اوپر تم جو ہے وہ جرا کرو۔ جو بندہ دو نمبری کر رہا ہے اس کو سامنے لایا جائے گا، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے وہ خطیب اعظم ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ عام بندہ ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی شریعت کے تحت آئے گا شریعت اس کے اوپر قلم چلائے گی تو اس کے اوپر قلم چلے گا، اس کے اوپر وہ شریعت کا حکم لگے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو مجھے ملے گی، میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا، بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا۔ عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں، تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر۔ اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے، وہ رکوع میں تلاوت کروں گا اور اس پہ بات ختم نہیں ہوگی۔ ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، اب میری ریکوائرمنٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مجھے 1 کروڑ روپے کی گاڑی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک مدنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں آج ہی کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد باپا جانی ان کو بھی کہنا ہے کہ وہی رکوع وہ بھی تلاوت کریں، اور آپ کے مفتی اعظم بھی تلاوت کریں، اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہے مفتی حسان عطاری صاحب وہ بھی وہی رکوع تلاوت کریں گے، اور پبلک فیصلہ کرے گی، بلکہ دوسرے فرقوں کے قراء جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ لحن جلی کی غلطیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے گا، رکوع آپ کی مرضی کا ہوگا، جو مشکل سے مشکل رکوع آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا۔ کہ جی سمر عباس صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ تو کوئی رکوع پڑھ دے تو میں جو ہے وہ اپنی 1 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ تجھے دے دوں گا، تو یہ بھی بڑا سینہ چڑھا کر کے فوراً ہی میدان میں آ گیا، کہتا ہے جی وہ رکوع آپ مجھے بتائیں، میں وہ آپ کو ریکارڈ کر کے دیتا ہوں، اور آپ جو 1 کروڑ کی گاڑی دیں گے وہ میں جو ہے نا اپنے دینی کاموں میں لگاؤں گا، اور آپ کے مدرسے کے لیے بھی میں چیک لکھ کر دے دوں گا۔ اب یہ دیکھیں جی بندہ کہتا ہے کہ کیسی علمی ہستی ہے، کیسی علمی شخصیت ہے، جب بھی کوئی آگے سے اعتراض کرتا ہے، کوئی آگے سے چیلنج کرتا ہے، یہ فوراً علمی میدان میں آ کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کبھی ہماری طرف بھی توجہ کریں، کبھی مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی بھی طرف توجہ کریں، کبھی ہمارے بھی چیلنجز کا جواب دے دیں، کبھی ہمارے بھی اعتراضات کا جواب دے دیں، کبھی ان کا بھی جواب دے دیں جو دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن آپ مر جائیں گے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، کبھی بھی ہمیں ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارے چیلنجز کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، جہاں سافٹ شکار آ جائے وہاں آپ فوراً میدان میں آ جائیں گے اور اپنی تمام شرائط کو بالائے طاق ڈال دیں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیں اس نے اپنی تمام شرائط کو بالائے طاق ڈال دیا۔ یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مفتی اعظم سے لکھوا کے لاؤ کہ میں نے اگر رکوع پڑھ دیا تو تم باقی مجھے دو گے یا نہیں دو گے، یا یہ شرط ہے یا یہ شرط ہے، کوئی اس طرح کی شرط نہیں لگائی۔ امیر علیہ سنت سے لکھوا کے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیونکہ اس کو پتا تھا یار قرآن پاک تو میں پڑھ ہی سکتا ہوں، ظاہری بات ہے یہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے جی میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں، تو دعوت اسلامی کے اندر تو کوئی 3 دن کا قافلہ کر دے تو پہلے دن ہی اس کو مدنی قاعدے کی پہلی تختی پڑھا دیتے ہیں، الف با تا اور عین ہا یہ مخارج نکالنا سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو اتنا عرصہ اس کے بقول جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہا ہے، تو اس نے تو مخارج سیکھے ہی ہیں، اس نے تو قرآن پڑھنا سیکھا ہی ہے، اور ظاہری بات ہے اس نے قرآن پاک کے ذریعے ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو یہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ہی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کو پڑھنے آتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اس نے جی فلاں جگہ غلطی کر دی تو فلاں جگہ غلطی کر دی۔ ہاں، جہاں پر یہ جان بوجھ کر قاعدہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں ہم اس کو پکڑتے ہیں، جیسے اسی ویڈیو کے اندر اس نے کہا یکونو کے بعد مومنین ہی آئے گا۔ ہمارا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے
کہ حضرت اگر آپ اس کو ڈسکس نہ کرتے نا تو ہم بھی بات نہ کرتے، لیکن چونکہ آپ نے پنگا لیا ہے تھوڑا سا تو اب جواب تو دے کے جائیں۔ یکونو کے بعد مؤمنین ہی کیوں آئے گا، مومنون کیوں نہیں آ سکتا؟ گرامر کے ذریعے اس غلطی کو واضح کرو اور گرامر کے ذریعے اس قاعدے کو واضح کرو، وہاں پر تمہیں موت آتی ہے۔ کانا یعبدو یہ فعل مضارع کا صیغہ تم بتاتے ہو، اگر تم وہ پڑھ کر نکل جاتے اور ترجمہ کر دیتے تو ہم کہتے ترجمہ تم نے غلط کیا ہے، لیکن ہم اس عبارت پر گفتگو نہ کرتے، لیکن تم نے باقاعدہ جو ہے وہ بڑا اہتمام کر کے تم نے وہ صیغہ بتایا کہ کانا یعبدو جو ہے یہ جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ مضارع کے معنی کے اندر حال کا معنی آتا ہے اور مستقبل کا معنی آتا ہے۔ تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے گرفت کی اور بتایا کہ جی مرزا جھیلمی صاحب نے ٹوٹی پجی عربی سیکھ ہی لیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ ہم گرفت کرتے ہیں، لیکن تمہارے قرآن کے اندر اگر کسی جگہ زبان لڑکھڑا گئی، کسی جگہ کوئی اعراب غلط ہو گیا، اس پر ہم نے گرفت کبھی بھی نہیں کی، نہ میں نے کی، نہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی زبر زیر پیش کی یا لفظ کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم جو چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ تمہاری غلط تشریح ہے، وہ تمہارا غلط ترجمہ ہے۔ تو اب حضرت نے جو ہے ان سے غلطی ہو گئی خطیب صاحب سے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا، تو یہ بھی چڑھا ہو کر میدان میں آ گیا اور اس نے چیلنج قبول کر لیا اور یہاں ساری شرطیں اس کو بھول گئی۔ اور اسی طرح جب سعد رضوی صاحب نے اس کو چیلنج کیا اس وقت بھی سینہ چڑھا کر کے آ گیا، کہتا جی لو جی شیر میدان میں آ گیا۔ اس کو پتا تھا سعد رضوی صاحب مناظر نہیں ہیں، وہ اس فن کے ماہر نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی سینہ چڑھا کر کے آ گیا۔ اسی طرح سلمان مصباحی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ کبھی ہمیں بلانا، کبھی ہمارے سامنے بیٹھنا، تو اس نے کہا جی آ جائیں سلمان مصباحی صاحب، آپ آ جائیں۔ وہاں ساری شرائط اس نے جو ہے وہ اپنی پیچھے رکھ دی اور اس نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شرائط بھلا کے اس نے جو ہے ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا نقیب یا خطیب اس کے بارے میں بات کرے تو یہ فوراً چڑھا ہو کر وہاں آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آ جائیں جی آپ۔ جس طرح طارق مسعود نے وہ جو نکاح خان مولا ہے جس کو نکاح کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی بڑا سافٹ شکار سمجھا اور سافٹ شکار سمجھ کے اس کو بھی چیلنج کر دیا اور یہ کہا میری کرامت ہوگی آپ نہیں آئیں گے، تو وہ آ گیا۔ تو یہ حضرت وہاں سے غائب ہو گئے۔ آگے سے پھر اس کے اندر بھی دم خم اتنا ہی ہے، سافٹ شکار کو بھی یہ جو ہے وہ نہیں کر سکا اور اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکا۔ تو یہ اس کی دوغلا پالیسی ہے، اس کی وجہ سے آپ اہل سنت کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کے اس انداز کے ترجمان بھی نہیں۔ اگر آپ ان کے کسی چیلنج کا جواب دے دیں گے تو آپ نے ساری اہل سنت کو جو ہے وہ معاذ اللہ نیچے لگا لیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے گا، میں قرآن پاک پڑھوں گا پھر یہی تم مفتی اعظم سے بھی پڑھوانا، امیر علیہ سنت سے بھی پڑھوانا، تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے۔ اور بھائی قرآن پڑھنا ہی حق ہونے کی دلیل ہے، تو مرزا قادیانی جو ہے وہ تو تیرے سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا، وہ تو تیرے سے بھی زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے والا تھا، اس نے تو عربی کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ رسائل لکھے، باقاعدہ کتابیں لکھی، باقاعدہ تحریرات لکھی، تو پھر تو وہ تو تیرے نزدیک سب سے بڑا حق پر ہوگا، وہ تو تیرے نزدیک سب سے بڑا حق پھیلانے والا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر تو کہے نہیں جی وہ حق پھیلانے والا نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، وہ تو مرتد تھا، تو بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں تمہارا بھی حکم مرزا قادیانی جیسا ہی ہے کہ تم بھی قرآن پاک پڑھنے کے باوجود مرزا قادیانی سے بھی بدتر ہو اور اسی کے نہج پر چلنے والے ہو۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا جھیلمی یہ کوئی حق بیانی نہیں کر رہا، بلکہ یہ خود سب سے بڑا بدتمیز ہے، سب سے بڑی سوکیانہ زبان کا مالک ہے، سب سے گندی ولگیرٹی والی گفتگو کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دجل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔